अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए माज़रत। कुछ नासाज़ियत तबीयत थी और कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात भी थीं। बात का आगाज़ करते हैं जी। पहला मौज़ू आज का, इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सका और वो हतमी जो फ़हरिस्त सामने आई, ज़ाहिर है वो उसमें शामिल ही नहीं था नाम। तो वो एक बहुत बड़ा शोर है, वो ख़त्म हुआ। लेकिन अपने जैसे एक सैलाब आता है, चला तो जाता है लेकिन पीछे बड़ी तबाही छोड़ जाता है। तो ये भी मामला वहाँ पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जितना शोर मचा हुआ था, वो पीटीआई के अंदर बहुत सी तबाही जो है वो बरतानिया में भी और यहाँ भी, ये भी काफ़ी तबाही करके सैलाब गया है। कैसे? मैं आपकी खिदमत गुजारिश कर देता हूँ। क्योंकि हम अपनी लीडरशिप इनकी अब एक दूसरे के खिलाफ यूँ समझिए कि बिल्कुल आमने सामने आके वो हर तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वही इल्ज़ाम, कुछ नए नाम भी आए, मैं पेश कर देता हूँ। दूसरा मौजू जी, गुफ्तगू में आईनी तरमीम जो है उस पर सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी समझता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे मालूमात के ज़राए हैं, उस सबसे गुफ्तगू या रहनुमाई लेने के बाद जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि वो जो इंटेंशन थी, जिस इंटेंशन से ये सारी तरमीम का आप यूँ कहिए कि एक मामला वो बना था, वो अब शायद उस तरह से पास ना हो। और कानूनी मुसव्वदा भी जब तक हमारे सामने नहीं मुकम्मल आता, उस पर कोई बात आप क्या कर सकते हैं। ये पास होगी, नहीं होगी, किस सूरत में होगी, क्या लिया दिया जाएगा और क्या इस आईनी तरमीम पास होने की सूरत में नताइज वो हुकूमत हासिल कर पाएगी जो उनकी इंटेंशन थी, ये सभी अभी आना सामने बाकी है। तो इस मौजू पे इतनी ही सी बात करके मैं अगले मौजू की तरफ जाने वाला हूँ, और वो है कि पंजाब में ज़ाहिर है कि कॉलेज के हवाले से एक गार्ड और एक इल्ज़ाम, एक खबर जिसको झूठा कहा जा रहा है ऑफिशियली, कि एक किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, गार्ड ने कर दी, और उस पर एहतजाज का एक सिलसिला जारी, कई अब दिन हो गए हैं, सिलसिला जारी है। और कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी होनहार वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने एक पूरा माहौल बनाया अपनी वज़ीर आला के लिए कि वो आए, और आते साथ ही उनको एक कंट्रोवर्सी वो करते हैं, खैर बात उसमें। लेकिन पहली बात जो है, मैं इमरान खान के हवाले से गुजारिश करूँ कि देखिए, एक तो वो लोग हैं, वो बरतानिया में हों, वो पाकिस्तान में हों, वो दुनिया में जहाँ भी हों, वेल इंटेंशनड, वेल मीनिंग पीपल इन जनरल, जो कि ज़्यादातर, मैं यकीन रखता हूँ कि लोग ज़्यादातर वेल मीनिंग ही होते हैं। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि ज़ाहिर है कि वो इमरान खान, जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, कि इमरान खान ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक चांसलर बनेगा, पाकिस्तान की ऑनर होगी, इज़्ज़त में इजाफा होगा। उनको दुख है, जायज़ तौर पर दुख है, सबको होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं, इनकी खिदमत में मैं इतनी ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती और वो वाकई चांसलर बन जाता, तो फिर वो जो मकसद था ना कि पाकिस्तान की इज्जत होगी, वो वाला फिर आप भूल जाएं। फिर वहां पे वो तमाशे होने थे चांसलर ऑक्सफोर्ड साहब के दुनिया, फिर वो तमाशे बनते, वो अलबत्ता काफ़ी तकलीफदेह होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सफोर्ड के चांसलर को बुलाया जाता कि फलां दिन आप खिताब कर लीजिए, तशरीफ ले आइए। उन्होंने शरीका याद से पूछना था, क्या मेरे लिए नजूम क्या कहता है, इल्म क्या कहता है, जादू टोने तवीज़ बताओ, पूछ के क्या मेरा सफ़र मुनासिब है या नहीं मुनासिब है, और उसके हिसाब से फिर सफ़र होना था या नहीं होना था। फिर वही तकरीरें होनी थी, अजीब व गरीब किस्म के जोग्राफिया में लाने थे, अजीब व गरीब किस्म के मौसम लाने थे। उन्होंने जब अपनी दानिशवरी ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन के झाड़नी थी दुनिया भर में, तो उसका एक रद्द अमल आना था भाई। वो जो मिसमराइज हुई पड़ी है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, बाहर के लोग अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत सीरियस मामला है, उसका चांसलर बैठ के जिस वक्त वो तारीखी मामला पे वो गुफ्तगू करता, आपको चेहरा मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता। शुक्र करें कि ये नहीं हुआ, दैट्स नंबर वन। और होना भी नहीं था, वो एक संजीदा निज़ाम है। देखिए, मोस्ट रिप्यूटेबल लॉ फर्म्स ने ओपिनियन दी है कि ये मतलब है, ये एलिजिबल नहीं है। उनके अपने सीरियस जो उनके जो एक पूरा तबका है बरतानिया में, ज़ाहिर है उनके अंदर एक बेचैनी की, जो जानते हैं कि इमरान खान एक्चुअली क्या है, वो तो ज़ाहिर है कि उनकी इससे बड़ी क्या मजाक उड़ सकता है। सो ये उनकी भी बचत हो गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और आप भी शुक्र मनाइए कि आपकी भी बचत हो गई, हम सब की बचत हो गई। वरना एक अजीबो गरीब जादू टोने के कहानियां आनी थी वहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनके तो प्रोफेसर, इन्होंने नई साइंस से पढ़ा देनी थी भाई साहब ने जाके उनकी वो जो अलकादिर यूनिवर्सिटी, जिस आदमी का यार स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी उसने यहाँ खोली है, वो जाके बतौर चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेक्चर दे रहा होता कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आओ तुम सारे के सारे, और उसके बाद फिर मजीद जोग्राफी। आप सोच सकते हैं कि शर्मिंदगी में क्या हालत होती। दैट्स नंबर वन। दूसरा यह है जी कि इंतशार का, जब जाहिर है लीडरलेस पार्टी जिसकी पूरी न्यूक्लियस ही एक फर्द की ज़ात है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई असूल हैं, ना कोई नुकात हैं, कुछ भी तो नहीं है। पूछे ना जरा तीन लोगों को, पीटीआई के तीन मुख्तलिफ लेजिस्लेचर से ही पूछ लीजिए कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में 4 बुनियादी बातें निकाल के बता दो। उसके नज़दीक और होंगी, उसके नज़दीक और होंगी, उसके नज़दीक और होंगी, बल्कि मेरा ख्याल है 4 होनी शायद याद भी हो या ना हो।
سو وہ ایک گروپ بندی پارٹی کے اندر. اب عمران خان کی خود بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ پوری پارٹی قیادت پر ان کو اعتبار نہیں ہے. مطلب ہے وہ بیرسٹر گوہر ہو, مطلب ہے وہ علی امین گنڈاپور ہو, مطلب ہے وہ آپ ان کے لیڈرشپ نکالتے تھے, اور ان کے آپس کے پھر دیکھیے جو یہ الزام تراشی ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. اس میں ایک نیا نام جو اضافہ ہوا ہے, یہ برطانیہ کا یہ سارے کی ساری کمپین بنیادی طور پہ زلفی بخاری کا انیشیٹو جس کو سمجھا جا رہا ہے. اب میری جن دوستوں سے بات ہوئی ہے وہاں برطانیہ میں جو کٹر آپ کہیے پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس یا یہاں, وہ زلفی بخاری کو اکیوز کر رہے ہیں. وہ ایک یعنی اب بتا کیا رہے ہیں وہ میں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو خبر وہ بتا رہے ہیں. اچھا, اس خبر کی میں نے دیگر ذرائع سے بھی تصدیق کی ہے, خبر تو یہ درست ہے. وہ کیا ہے خبر؟ یہ ہے کہ چند دن پہلے زلفی بخاری دبئی گئے ہیں اور وہاں ان کی ایک سینئر سیاستدان سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے سے ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات میں کیا ہوا ہے, اس ملاقات میں باتیں کیا ہوئی ہیں, اس کے بارے میں سرگوشیاں ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی سرگوشیاں البتہ بڑی آپ کہیے کنسپریسی جس طرح یعنی بڑی خطرناک ہیں, بڑی لیتھل ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ وہی یعنی جو لب و لہجہ ہے پی ٹی آئی کا, یعنی اسی لب و لہجے میں جس میں وہ نواز شریف اور یعنی باقی بھٹو خاندان کو بلاتے ہیں, وہ اسی لہجے میں وہی مطلب وہ آراستہ کر کے پوری یعنی گالم گلوچ. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ خان کی محنت بیچ دی دبئی میں جا کے اور ڈیل کر لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا, یہ الزام ہے. دوسرا جو الزام ہے زلفی بخاری صاحب پہ وہ یہ ہے جو لگایا جا رہا ہے وہاں, وہ یہ ہے کہ یہ جو 36 پاؤنڈ سالانہ فیس لی جاتی ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں برطانیہ میں, 36 پاؤنڈ سالانہ فیس لی جاتی ہے. تو اگر یہ 1 لاکھ بھی فرض کیجئے لوگ دیتے ہیں سالانہ فیس, یا 50,000 بھی دیتے ہیں, تو یہ بات تو ملینز میں چلی جاتی ہے پر ایئر. تو ہر سال میں یہ جو 1.5-2 ملین یا اس سے بھی زیادہ کے پیسے صرف ممبرشپ کے پی ٹی آئی کے کلیکٹ ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر, وہ اکاؤنٹ اس کی اتھارٹی یعنی وہ کہاں پیسے جا رہے ہیں. اب وہ شک ہے, اس پر بھی نام لیا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری. پھر جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں, ان پروٹیسٹ کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ خرچ ہوتا ہے 7,000 پاؤنڈ, 5,000 پاؤنڈ, 2,000 پاؤنڈ, بتایا جاتا ہے 40,000 پاؤنڈ, 50,000 پاؤنڈ. تو یہ فنڈز کی یہ ایک ایمبیزلمنٹ کی بے چینی یہ بھی وہاں پہ شروع ہو گئی, اگین نام پھر وہی. تو میں اس کو اب آج میں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ یہ عجیب ہے قدرت کا, دیکھیں شاید ہماری مطلب یہ بھی ہم نظارہ دیکھیں کہ یہ کلچر انٹروڈیوس کرنے کے بعد پی ٹی آئی نے جس طرح کی وہ لب و لہجہ اور جو کچھ ہم دیکھتے تھے لندن کی سڑکوں پہ وہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کرتے تھے, جس طرح کی وہ ہوٹنگ اور بدتمیزی, کیا معلوم کہ یہی کارکن اکٹھے ہو کے زلفی بخاری کے گھر کے سامنے کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ ہی کریں, یا پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہوں وہاں تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو, علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہی ہو رہا ہو, یا بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہی ہو رہا ہو, کیونکہ انہوں نے تو یہی سکھایا ہے نا, اور اس کو یہ شعور کا نام دیتے ہیں کہ گالی دو اور شعور. تو بس ٹھیک ہے, لیٹس سی دیکھتے ہیں. اگلا جو موضوع ہے جی اس کے بارے میں اتنی گزارش کروں گا کہ یہ بڑی بھیانک بات ہے. میں ایک سماجیات کا طالب علم کہ اس سے بڑی کرائسس آف ٹرسٹ اور کرائسس آف کانفیڈنس کی مثال مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو سکتی ہے. ایک جھوٹی خبر, یعنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جھوٹی خبر ہے. جتنے مستند ذرائع ہیں صحافت کے, ریگولر میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی, سب کے سب گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے, ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ آ کے پورے اعتماد سے بتا رہی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پولیس کہہ رہی ہے نہیں ہوا, ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے نہیں ہوا. یوتھ مان نہیں رہی, نہ میڈیا کا اعتبار, نہ حکومت کا اعتماد, نہ پولیس پہ اعتماد, نہ ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد, اور وہ سوشل میڈیا کی جھوٹی خبریں اس کے پیچھے, وہ احتجاج نہیں رک رہا. یہ ہے کرائسس آف ٹرسٹ, کرائسس آف کانفیڈنس. بڑی بھیانک چیز ہے یہ. برطانیہ میں جھوٹی خبر پہ فساد ہوئے, جیسے ہی سب سچ سامنے آیا تو فساد تھمنے بھی لگے, رکنے بھی لگے, اور جو قرض بیٹھے تھے ان کو پھر نظام جس طرح نمٹا ہے وہ سب دنیا کا دیکھ رہی ہے کیسے نمٹا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک جھوٹی خبر ہے اور حکومت آ کے بتا رہی ہے کہ جھوٹی خبر ہے, مستند ذرائع بتا رہے ہیں جھوٹی خبر ہے, احتجاج نہیں رک رہا, اعتماد نہیں ہے. یہ ہے اصل, یہ اس کا کسی شخصیت سے تعلق نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی اور کس کی نہیں ہے. یقیناً اس سے تعلق ضرور ہے کہ ایک ان پاپولر حکومت ظاہر اپنا اعتماد نہیں رکھتی, تو وہ اس کا کلاسک ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب ماحول یہ بنایا گیا کہ وزیر اطلاعات نے جو لطیفہ کیا کہ آنے سے پہلے انہوں نے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا, تکبر, میری جو ریڈنگ ہے نہ وہ فرعونیت تھی نہ وہ تکبر تھا, وہ منت ترلا تھا. بنیادی طور پہ خوف ہے اس کے پیچھے, خوف یہ تھا. یعنی واقعہ یہ ہوا کہ ان کے یعنی وزیر اطلاعات نے صحافیوں سے یہ کہا, ہاتھ بھی جوڑے اور یہ کہا کہ آپ ان سے کوئی ذرا مطلب اونچی سوال نہ کیجیے گا, باری پہ بولیے گا, جو ہوتا ہے مینرزم. ایک کلاس لینے کے بعد کلاس ٹیچر کی طرح انہوں نے
کہا کہ اگر میں نے شکایت لگا دی تو پھر وہ نوکری بھی چلی جائے گی، تو یہ وہ، اس کے اندر فرعونیت نہیں ہے، یہ خوف ہے. خوف کس چیز کا خوف ہے؟ خوف اس چیز کا خوف ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو باس ہیں وہ تو میڈیا سے ایک گریز کی پالیسی ہے، میں نواز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی. اب اتنی مدت کے بعد جب پریس کانفرنس کرنے وزیر اعلیٰ آئے گی تو صحافی تو 6 مہینے پرانا سوال بھی کرے گا، 5 مہینے پرانا سوال بھی کرے گا. اس کو اتنی عرصے بعد اس کو موقع مل رہا ہے تو وہ ایک موضوع تک پھر تھوڑی رہے گی بات پریس کانفرنس، وہ تو پھر سیاست پہ جائے گی. تو وہ خوف تھا وزیر اطلاعات کو کہ وزیر اعلیٰ نے بہت عرصے کے بعد آنا ہے اور صحافیوں نے پڑ جانا ہے اور میری نوکری خطرے میں پڑ جانی ہے. اب میں ہاتھ جوڑوں، میں کیا کروں؟ ہاتھ جوڑ کے بات وہی کہی کہ سوال مطلب ہے بیہیو کرنا، سخت سوال نہ کرنا، پرانے سوال نہ کرنا، پینڈورا باکس نہ کھل جائے وغیرہ وغیرہ. یہ وہ خوف ہے جو خوف میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رونا. تکبر کس بات کا ہو؟ پلے کچھ ہو تو تکبر ہوتا نا، ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ بیسیکلی وہ خوف تھا. لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ثبوت ہے، آج ہی میں کسی کی پوسٹ پڑھا تھا کہ پی ایم ایل این نے خاص طور پہ پنجاب میں یہ ہیں، انہوں نے یہ سوشل میڈیا کو ڈسمس کر کے، میڈیا پالیسی کو ڈسمس کر کے، اپنی پارٹی کو ڈسمس کر کے، پورے اب تو سب لگتا ہے پورے اوپر سوسائٹی سب کو انہوں نے ڈسمس کر دیا. یہ انہوں نے اپنے ساتھ تو جو ظلم کیا سو کیا، انہوں نے قوم کے ساتھ بڑا ظلم کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ اب یہ جھوٹی خبر یہ دیکھ لینا کہ فساد نہیں رک رہے، قابل اعتماد ہی کچھ نہیں رہا. اور دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ ٹیم ہو کہ وہ لوگوں تک ڈائیلاگ کرے، اپنی بات پہنچائے. نہیں ہو رہا. تو دس از یہ کرائسس آف کانفیڈنس کہیے، ٹرسٹ کہیے، ڈسکنیکٹ کہیے. اس کا نتیجہ ایک تو وہ ہے جو بطور سیاسی جماعت وہ اپنے وہ قوم فیصلہ کرے گی کس کے حق میں کس کے خلاف. لیکن اس میں یہ بڑا ظلم ہو گیا کہ ایک ہی نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا جو چل رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی کو کھیلنے میں دلچسپی نہیں ہے یا ہار کے بیٹھ چکے ہیں. اور وہ جو ایک اکیلا انگارہ پی ٹی آئی کا دوڑتا پھر رہا ہے بیانیے کا، اس کے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ آ گئی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ عاطف عشاں جب بلو کرتا ہے ویلکانو تو وہ لاوا پھر ہر طرف پھٹتا ہے، ہر طرف جاتا ہے. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ادھر جائے گا ادھر نہیں آئے گا، ادھر جائے گا ادھر نہیں آئے گا، ہر طرف اڑے گا وہ. تو یہ ایک انگارہ ہے پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس، جذباتی، غصے سے بھرا ہوا، میسو انرجی ہے اس میں، اور وہ راؤنڈ لے رہا ہے اور اندر سے وہ انتشار کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. تو یہ اچھی خبر نہیں. بہرحال اس دعا کے ساتھ ہم دعا تو یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اور یہ مشکل حالات نکل جائیں گے. ہاں بائی دا وے میں جو اس میں نہیں کر سکا میں وہ اینڈ میں کر دیتا ہوں کہ یہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس، یہ جو تنظیم یہ جو اسلام آباد میں ہوئی، طویل عرصے بعد ہم نے خوشیاں دیکھیں. دنیا نے پاکستان کو وہ عزت دی جس کا وہ ہمیشہ سے مستحق تھا. اور وہ پولیس ہو، وہ حکومت ہو، وہ انٹیلیجنس ادارے ہوں، وہ پوری اسٹیٹ مشینری ہو، جس طرح سے آج کل کی بے چینی کے دور میں امن و امان کے ساتھ یہ پورا کانفرنس اس کا انعقاد ہوا ہے. اور مہمان جو ہیں آپ یوں کہیے کہ قابل عزت وہ خیر و عافیت سے واپسی ان کی ہوئی ہے. پھر روس کا اتنا بھاری وفد کا آنا، چائنا کا اتنا بھاری وفد کا آنا، یہ بہت خوبصورت، بہت اچھی خبریں ہیں. تو الحمدللہ کہ جہاں یہ اچھی خبریں ہیں وہاں پہ دوسری طرف لیکن یہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہے. اللہ معاف کرے جتنی بھی پرابلمز ہمارے اپنے اندر ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور دے اور ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے کہ ہم امن و امان کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مسائل سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں اور آگے بڑھیں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی جی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.